शाह हवेली का मरकजी टीवी लाउंज इस वक्त किसी सिनेमा हॉल का मंजर पेश कर रहा था। बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर एक जज्बाती मूवी अपने उरूज पर थी और आवाज काफी ऊंची थी। आयरा सोफे पर इंतहाई आरामदेह अंदाज में आलती पालती मारे बैठी थी। उसकी गोद में पॉपकॉर्न का एक बड़ा सा बाउल रखा था और वो दुनिया और माफिया से बेखबर पूरी तवज्जो और इन्हेमाक से स्क्रीन पर नजर जमाए हुए थी। ये मूवी उसकी पसंदीदा थी जिसका इंतजार वो कई दिनों से कर रही थी, और जब वो चल रही थी तो आयरा की पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। वो हीरोइन के दुख पर उदास हो रही थी और हर डायलॉग पर उसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। अभी फिल्म क्लाइमैक्स शुरू होने ही वाला था और आयरा की दिलचस्पी उरूज पर थी कि अचानक लाउंज के भारी भरकम दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ खुला। आयरा बुरी तरह से चौंकी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसका कजन हारून हाँफता हुआ और इंतहाई ड्रामाई अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट और शरारत का मिला जुला तासुर था। उसने आते ही टीवी का रिमोट उठाकर आवाज बुलंद की और हॉल के दरमियान में खड़े होकर दोनों हाथ फिजा में लहराते हुए किसी अनाउंसर की तरह ऐलान किया, ख़वातीन व हज़रात अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें और दिल थाम कर बैठ जाएं। एक इंतहाई जरूरी और हंगामी ऐलान सुनिए। इस घर के असल हुक्मरान यानी लाला जहान शाह तशरीफ ला चुके हैं। अपनी अपनी इज्जत अफजाई के लिए तैयार हो जाएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ अपनी खैर मनाएं, क्योंकि आज उनका मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा। हारून के मुंह से जहान शाह का नाम निकलना था कि लाउंज का मंजर किसी जादुई फिल्म की तरह यकसर बदल गया। आयरा जो कुछ देर पहले बेफिक्री की जिंदा तस्वीर बनी बैठी थी और पॉपकॉर्न से लुत्फानंदोज हो रही थी, एकदम हड़बड़ा कर ऐसे उठी जैसे सीट में कांटे उगाए हों। तो उसके हाथ से पॉपकॉर्न का बाउल गिरते गिरते बचा और कुछ दाने कालीन पर बिखर गए। उसका रंग फक पड़ गया और आंखें खौफ से फैल गई। क्या जहान शाह लाला आ गए? उसकी आवाज हलक में अटक गई और दिल किसी खौफ ज़दा परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगा। अब क्या होगा या अल्लाह, अब मेरा क्या बनेगा? आयरा के माथे पर पसीने के नन्हे कतरे चमकने लगे। उसके बरक्स वहां मौजूद बाकी कजन्स, जिनमें उसकी दोनों ताइयों की बेटियां और चचा का बेटा शामिल था, कदरे पुरसुकून और मुतमईन बैठे थे। उनके चेहरों पर वो हवाइयां नहीं उड़ी हुई थीं जो आयरा के चेहरे का अहाता किए हुए थी। वो जानते थे कि उनकी तालीमी कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं है उन्हें जहान शाह के अताब का निशाना बनना पड़े, जबकि उसके बरक्स आयरा के तो आसान खता हो चुके थे। वो इधर उधर देखने लगी जैसे छुपने की कोई जगह तलाश कर रही हो या जमीन फट जाए और उसमें समा जाए। हारून जो आयरा की हालत देखकर अंदर ही अंदर लुत्फानंदोज हो रहा था, मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और तंजिया लहजे में उसके कान के पास झुककर बोला, हमारी फिक्र छोड़ो आयरा बीबी, हम तो जैसे तैसे बच ही जाएंगे। तुम अपना सोचो कि तुम्हारा क्या बनेगा जब हिटलर को मालूम होगा कि तुम फिर से इंटर में शानदार तरीके से फेल हो चुकी हो। उसने जुमला अधूरा छोड़कर मायने खेज नजरों से उसे देखा और फिर तंबीह करते हुए उंगली उठाई, और खबरदार, अगर किसी ने कुछ भी लाला को बताने की कोशिश की तो, या अगर तुमने ये सोचा कि कोई तुम्हें बचा लेगा तो भूल जाओ। तुम अच्छे से जानती हो कि फिर मैं क्या करूंगी। लाला तो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। आयरा ने उसे घूरा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन हारून बाज ना आया। वैसे मानना पड़ेगा आयरा, ये तुम्हारा ही रिकॉर्ड है जो टूटने में नहीं आ रहा। जानती हो ना, तीसरी दफा जब तुम फेल हो रही हो। हैट्रिक कर ली है तुमने तो। हारून ने उसे मजीद चिढ़ाया। हाँ तो फिर? आयरा ने हकलाते हुए अपना दिफा करने की नाकाम कोशिश की। मैं कौन सा जानबूझकर फेल हुई हूँ? मैंने तो पेपर्स अच्छे दिए थे। वो तो इस बार भी टीचर की गलती थी। उन्होंने पेपर्स ठीक से चेक नहीं किए होंगे। ये शायद उन्हें मुझसे कोई जाती दुश्मनी है जो मुझे पास नहीं करते। हाँ, हर दफा टीचर की ही गलती होती है। हारून ने ऊंचा कहकहा लगाया। पिछली बार भी यही कहा था और उससे पिछली बार भी। कभी अपनी नालायकी भी मान लिया करो। आयरा भी उसकी बात का कोई सख्त और करारा जवाब देने ही वाली थी कि अचानक लाउंज के दाखिली रास्ते पर भारी और नपे तुलक कदमों की आहट सुनाई दी। यह आहट इतनी शनासा और रोबदार थी कि फिजा में एक अजीब सा दबाव और मौत जैसी खामोशी छा गई। हॉल में मौजूद हर शख्स अपनी जगह पर जैसे मुंजमद हो गया। सबकी निगाहें एहतराम और डर के मारे दरवाजे की तरफ उठी, जहान शाह अपनी मखसूस बारों पर वजी शख्सियत के साथ खड़ा था। उसका कदावर सरापा, चेहरे पर संजीदगी की गहरी लकीरें और आंखों में वो मखसूस सख्ती थी जिससे घर के बड़े भी मरूब हो जाते थे। उसने गहरी और जायजा लेती हुई नजरों से लाउंज में मौजूद तमाम कजन्स को देखा। उसकी एक नज़र ही सबको खामोश करवाने के लिए काफ़ी थी।
आयरा ने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और सर झुका लिया। अस्सलाम वालेकुम लाला, सभी एक ज़बान होकर बोले। उनकी आवाज़ों में मौतबाना लहजा नुमाया था। वालेकुम अस्सलाम। उसकी आवाज़ भारी, पाटदार और स्पॉट थी। वो चलता हुआ सोफे की तरफ आया और बैठ गया। उसके बैठने के अंदाज में भी एक बादशाहत थी। आयरा ने खुद को अपनी कज़न मलीहा के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की ताकि जहान शाह की नज़र उस पर न पड़े। जहान शाह ने अपनी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी पर टाइम देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर सबकी तरफ मुतवज्जह हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो आयरा को मजीद खौफजदा कर रही थी। आज तो बहुत खास दिन है, सुना है सबके रिजल्ट्स आ गए हैं। उसके लहजे में सवाल कम और हुक्म ज्यादा था। आयरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो जिस लम्हे से भाग रही थी वो आन पहुंचा था। जी लाला, आ गए हैं। हारून ने जल्दी से अपना रिजल्ट कार्ड आगे बढ़ाया ताकि सबसे पहले सुरखरू हो सके। बाकियों ने भी अपने अपने कार्ड्स निकालकर मेज पर रख दिए। जहान शाह ने बारी बारी सबके रिजल्ट्स कार्ड उठाए और देखे। उसके चेहरे पर इत्मीनान की हल्की सी लहर आई। गुड, बहुत अच्छे। मलीहा, तुम्हारे ग्रेड्स बेहतरीन हैं और हारून, तुमने भी पिछली बार से ज्यादा मेहनत की है। तुम्हारे नंबर्स भी इम्प्रूव हुए हैं। मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। नसब ने सुख का सांस लिया कि चलो बला टली, लेकिन जहान शाह की उकाबी नजरें अभी भी किसी को ढूंढ रही थी। उसने तमाम कार्ड्स मेज पर रखे और तीखी नजरों से मलीहा के पीछे छुपी आयरा को देखा जो लरस रही थी। तुम्हारा कहाँ है आयरा? इस सवाल पर कमरे में मौजूद हर शख्स की सांस थम गई। आयरा आहिस्ता से सामने आई। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ चुका था और हाथ कांप रहे थे। वो खाली हाथ खड़ी थी, सर झुकाए जैसे कोई मुजरिम अपनी सजा का मुंतज़िर हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आयरा। जहान शाह की आवाज़ अब कदरे बुलंद और सख्त हो गई थी जो पूरे हॉल में गूंजी। रिजल्ट कार्ड कहाँ है तुम्हारा? आयरा जानती थी कि जहान लाला उसकी सांसें पी जाएंगे। वो इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक थे। घर का बड़ा बेटा और पोता होने के नाते उनका रोब उन सबको हर वक्त डराए रखता था। लेकिन आज सच में आयरा को महसूस हो रहा था कि लाला उनकी जान ही निकाल देंगे। उसके लिए सांस लेना मुहाल हो रहा था। वो नजरें उठाकर उनकी सुर्खुती आंखों को देखने लगी और हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लाला, मेरा रिजल्ट नहीं आया। उसने बड़ी मुश्किल से थूक निकलते हुए अल्फाज अदा किए। उसकी आवाज बमुश्किल गले से बरामद हुई। जहान शाह की भवें तन गई। क्या मतलब तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया? सबका आ गया तो तुम्हारा क्यों नहीं आया? वो पता नहीं लाला, मैंने चेक किया था मगर। वो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और उसके अल्फाज लड़खड़ा रहे थे। लेकिन जहान शाह बदस्तूर तीखी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था जैसे वो उसके झूठ के परखच्चे उड़ा के रख देगा। उसके लहजे की सख्ती ने आयरा के रहे सहे आसान भी खता कर दिए थे। कमरे में छाई खामोशी की एक बड़ी वजह शाह खानदान का वो अदब और डिसिप्लिन था जो इस हवेली की बुनियादों में रचा बसा था। शाह हवेली में 3 फैमिलियां एक साथ रहती थी। बात थी नवाब शाह के 3 बेटों की जिन्होंने कभी अलग होने का नहीं सोचा था। सबसे बड़ा उज़ैर शाह जो कि जहान शाह का बाप था। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा जहान था। दूसरे नंबर पर नुमान शाह जो कि आयरा का बाप था और आयरा 2 बहन भाई थे। आयरा और उससे छोटा भाई। तीसरे नंबर पर आयरा का चचा आफान था जिसका 1 बेटा हारून और 1 बेटी थी। नवाब शाह ने अपने 3 बेटियों को मोतियों की लड़ी की तरह जोड़कर रखा था। इस हवेली के मकी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। लड़ाई झगड़े और फसाद से बहुत दूर एक ही छत के नीचे हमेशा अच्छी जिंदगी गुजारने वाले ये शाह खानदान के लोग एक दूसरे पर जान चढ़कते थे। यही वजह थी कि आज भी जब जहान शाह आयरा से बास पुरस कर रहा था तो किसी चचा या ताया की मजाल नहीं थी कि वो बीच में बोलते, क्योंकि वो जानते थे कि जहान शाह घर का बड़ा है और उसकी डांट में भी बेहतरी पोशीदा है। जहान शाह अपने तमाम बहन भाई और कजन्स में बड़ा होने के नाते सबके लिए एक रूपदार पर्सनालिटी था। घर के बड़े भी इस बात को तरजीह देते थे और उसके फैसलों का एहतराम करते थे। बाहर की दुनिया में भी उसका नाम था। जब से वो अपनी आला तालीम मुकम्मल करके वापस आया था तो उसने अपने बाप और चचाओं के साथ मिलकर अपने खानदानी कारोबार को संभाल लिया था। पूरा ऑफिस और तमाम मामलात उसी ने संभाल रखे थे। अपनी एजुकेशन और जदीद सोच को मद्देनजर रखते हुए ये कारोबार को बहुत अच्छे से चला रहा था और दिन दुगनी तरक्की कर रहा था। इसी वजह से शाह खानदान के तमाम मकीन उसकी हर बात को हरफ आखिर मानते थे। उसकी जहानत और काबिलियत ने उसे घर का गैर एलानिया सरबराह बना दिया था। आयरा के लिए यही बात सबसे ज्यादा खौफनाक थी। अगर जहां शाह ने कोई फैसला कर लिया या कोई सजा सुना दी तो उसके अपने वालिदैन भी उसे बचा नहीं पाएंगे।
وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں جہان شاہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت کسی میں نہیں تھی۔ وہ چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی تو اس کی حمایت میں بولے، مگر وہاں موجود سب لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ جہان شاہ کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کے مترادف تھا، مگر عائرہ کے پاس اس وقت کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ جہان شاہ سے عمر میں پورے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، اور اسی لاڈ پیار کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عائرہ اپنے ماں باپ کی شادی کے پورے 8 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ ان 8 سالوں کی دعاؤں اور منتوں کا ثمر تھی، اسی وجہ سے یہ حد سے زیادہ لاڈلی تھی، اور گھر بھر میں اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانی جاتی تھی۔ لیکن پڑھائی ایک ایسا واحد معاملہ تھا جس میں شروع ہی سے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ کتابیں اسے زہر لگتی تھی۔ بڑی مشکل سے رو دھو کر اس نے میٹرک پاس کی تھی، اور وہ دن اس کے لیے کسی عید سے کم نہیں تھا جب اس نے کتابوں کو خیر آباد کہنے کا سوچا تھا۔ پھر گھر والوں نے زبردستی اسے کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ یہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت منت سماجت کی کہ وہ اپنی تائی چچی اور ماں کے ساتھ مل کر گھرداری کرے گی اور امور خانہ داری سیکھے گی، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اس کے بابا کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ جائے، اور جہان شاہ بھی اس معاملے میں حد سے زیادہ سختی کرتا تھا۔ جہان شاہ کا ماننا تھا کہ پڑھائی کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہوتا، اور وہ اپنے گھر کی عورتوں کو جاہل دیکھنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ جہان شاہ سے بہت چڑھتی تھی، سامنے تو بہت ڈرتی تھی، کیونکہ جہان شاہ کا روب اور دبدبا سب بچوں پر بہت زیادہ تھا، لیکن پیٹھ پیچھے وہ اس کو خوب سناتی تھی۔ عائرہ جہاں ڈرتی تھی وہیں پر اس کے خلاف بھی بولتی تھی۔ کیا یہ لالا ہم سب کی جان پر وبال بنائے رکھتے ہیں؟ آخر ہر بندے کی اپنی زندگی ہوتی ہے اور اپنی مرضی ہوتی ہے، یہ کیوں ہم پر ہر وقت تھانے دار بنے رہتے ہیں؟ آج جب اس کا انٹر کا رزلٹ آیا تھا تو اس صبح سے یہی بڑبڑا رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ جہان شاہ گھر نہ آئے۔ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی جہان لالا پہنچے تو وہ آتے ہی سب سے پہلے رزلٹ کا پوچھیں گے، اس لیے اس نے اپنے تمام کزنز کو پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ اس کے رزلٹ کے بارے میں کوئی جہان لالا کو نہیں بتائے گا، ورنہ وہ سب کا جینا حرام کر دے گی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ انٹر میں فیل ہو رہی تھی، اور یہ مسلسل تیسری بار تھا۔ اس دفعہ لالا نے اسے صاف الفاظ میں وارننگ دی تھی کہ اس دفعہ اگر وہ پاس نہ ہوئی تو اسے سخت سزا دی جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سزا منتخب ہو چکی ہے، اور وہ سزا اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ کڑی ہوگی۔ جب جہان شاہ نے اس سے دوبارہ رزلٹ کا پوچھا تو وہ خاموشی سے رونے جیسی ہو گئی۔ سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا، کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جہان لالا تو اس کی جان ہی نکال دیں گے۔ عائرہ، میں نے کچھ کہا ہے، رزلٹ دکھاؤ اپنا۔ جہان شاہ کی آواز مزید گونجدار ہو گئی تھی۔ وہ لالا ٹیچر نے نہیں دیا، کہا اگلے ہفتے آئے گا۔ سر جھکا کر وہ جھوٹ بولتی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ تمہارا رزلٹ کوئی الگ جگہ سے آنا تھا جو ابھی تک نہیں آیا؟ جہان نے اس پر ایک طنزیہ نظر ڈالی اور پھر لاؤنج میں موجود باقی سب کو دیکھا جو دم سادے بیٹھے تھے۔ آپ سب لوگ جاؤ، اپنا اپنا کام کرو۔ اس نے سب کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ جہان شاہ کا حکم سنتے ہی سب نے عافیت وہاں سے بھاگنا میں ہی سمجھی۔ عائرہ ابھی دروازے کی طرف مڑی ہی تھی کہ اچانک یہ کہانی گرفت نے اس کی کلائی کو جکڑ لیا۔ یہ گرفت اتنی سخت اور مضبوط تھی کہ عائرہ کو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا پورا وجود خوف سے لرز اٹھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو جہان شاہ کے چہرے پر غصے کے واضح آثار تھے، اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ جہان شاہ کی بھاری اور روب دار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دہل گیا اور پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے قدموں میں سیسا بھر دیا ہو۔ وہ لالا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ سب جائیں۔ عائرہ نے ہکلاتے ہوئے بمشکل جواب دیا۔ اس کی آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی اور نظریں جہان شاہ کے چمکتے ہوئے سیاہ جوتوں پر جمی ہوئی تھی، کیونکہ آنکھ ملانے کی تو اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا اور الفاظ ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ تمہیں نہیں کہا تھا میں نے؟ جہان شاہ نے اس کا بازو ہلکا سا جھٹکا اور اسے گھسیٹ کر اپنے بالکل سامنے کھڑا کیا۔ عائرہ کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی۔ اس دفعہ پھر فیل ہو کر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم سچ میں پڑھنا نہیں چاہتی، اور تمہارا دماغ پڑھائی کے علاوہ دنیا کے ہر فضول کام میں چلتا ہے۔ جہان شاہ کا لہجہ انتہائی سرد اور کاٹدار تھا، اور حد تو یہ ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی کہ تمہارا رزلٹ نہیں آیا۔ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ تمہیں لگا میں تمہارے اس جھوٹ کو سچ مان لوں گا؟
جہان شاہ نے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو آئرہ کی سانسیں رک گئی۔ اگر تمہارا رزلٹ نہیں آیا تو پھر یہ رزلٹ کارڈ کس کا ہے؟ اسے اپنی جیب سے ایک مڑا توڑا رزلٹ کارڈ نکال کر اس کے چہرے کے آگے لہرایا۔ اس کارڈ کو دیکھتے ہی آئرہ کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ دنیا گول گول گھومنے لگی۔ وہ بے ہوش ہوتی بچی کیونکہ اس کا سفید جھوٹ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی جہان شاہ نالائقی برداشت کر سکتا ہے مگر جھوٹ پر وہ قیامت ڈھا دیتا ہے۔ لالا قسم سے اس بار میں جان بوجھ کر فیل نہیں ہوئی۔ وہ فوراً منمنائی اور ہاتھ جوڑ کر اپنی صفائی پیش کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بہانہ بہت پرانا ہے اور گھسا پٹا ہو چکا ہے۔ ٹیچر نے فیل کیا ہے لالا، انہوں نے جان بوجھ کر میرے نمبر کاٹے ہیں۔ میں بڑے فخر سے بولی تھی کہ میں نے بہت محنت کی تھی اور پیپر بہت اچھا ہوا تھا۔ لالا اس میں ٹیچر کا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے پیپر پورے کیے تھے، یقین کریں میرے۔ وہ روحانسی ہو کر مسلسل جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی، شاید اسی طرح اس کی جان بچ جائے۔ جہان شاہ نے گہری اور طویل سانس لی۔ اس نے آئرہ کے چھوٹے اور خوفزدہ چہرے کو دیکھا جہاں ندامت نام کی کوئی چیز نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف سزا کا ڈر تھا۔ اس لڑکی کی ڈھٹائی نے اسے مزید غصہ دلایا۔ اچھا تم نے بہت محنت کی تھی؟ جہان شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ دیکھی ہے میں نے تمہاری محنت، تمہارے ہر مضمون میں آنے والے نمبر چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ تم نے کتنی کتابیں کنگالی ہیں اور کتنا وقت پڑھائی کو دیا۔ تمہارے یہ 0 نمبر تمہاری محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نے غصے سے رزلٹ کارڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ آئرہ سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اب بس بہت ہو گیا، میں تمہاری ان روز روز کے ڈرامے بازیوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اب مزید کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا اور نہ ہی کوئی معافی ملے گی۔ اس نے اچانک آئرہ کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر خود کے قدرے قریب کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک حتمی فیصلہ تھا۔ وہ انتہائی سنجیدہ اور اٹل لہجے میں بولا، کل تمہارا نکاح ہے، تیار رہنا۔ یہ الفاظ آئرہ کے لیے کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ ہکا بکا منہ کھولے جہان شاہ کا چہرہ دیکھنے لگی کہ شاید وہ اسے ڈرانے کے لیے مذاق کر رہے ہیں یا غصے میں کوئی دھمکی دے رہے ہیں، مگر جہان شاہ کی آنکھوں میں جو سنجیدگی تھی وہ بتا رہی تھی کہ یہ فیصلہ پتھر پر لکیر ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے جھٹکا لگا مگر اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں خیال کوندا، نکاح کا مطلب ذمہ داری، گھر گرہستی، اور اس کا مطلب ہے کہ کالج ختم، کتابیں ختم۔ سچی؟ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی۔ پھر میں نہیں پڑھوں گی؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جو بھی موت کے ڈر سے کانپ رہی تھی اب تو خوشی سے پھولے نہیں سنبھال رہی تھی۔ وہ خوشی سے چیختی اس کی جان چھوٹ گئی ان منحوس کتابوں سے، مگر سامنے جہان شاہ کی گھوری دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سزا کا وہ ڈر رہی تھی، جس مار پیٹ کی اسے توقع تھی، وہ سزا دراصل اس کے لیے انعام بن گئی تھی۔ پڑھائی سے جان چھوٹنے کی خبر اس کے لیے کسی عید سے کم نہیں تھی۔ جہان شاہ نے اس کے چہرے پر آنے والے سکون اور خوشی کے تاثرات دیکھے تو اسے شدید کوفت ہوئی۔ اسے لگا تھا آئرہ روئے گی، معافیاں مانگے گی، شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس لڑکی کو اپنی بربادی کا بھی احساس نہیں تھا۔ اس نے سختی سے اس کا بازو چھوڑا۔ جاؤ یہاں سے اور جا کر تیاری کرو، کل کے بعد اس گھر کے اصول تمہارے لیے بدل جائیں گے۔ اس نے انگلی کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ خاموشی کے ساتھ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اس کی چال میں ایک عجیب سی تیزی اور جوش تھا۔ ڈر اور خوف تو کہیں سے غائب ہی ہو گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ آخر کار ان موٹی موٹی کتابوں اور امتحانات کے عذاب سے اس کی جان چھوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تاکہ اپنی اس خوشی کو کسی کے ساتھ بانٹ سکے اور سکھ کا سانس لے لگے۔ وہ جیسے ہی دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کی تینوں کزنز دروازے کی اوٹ میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آئرہ نے ایک لمبا سانس لیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو قابو کیا۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ پہ ایک عجیب سی چمک اور اطمینان نے لے لی تھی۔ بچ گئی میں لالا سے، اور جانتی ہو لالا کیا کہہ رہے تھے؟ آئرہ نے جوش سے اپنی کزنز کی طرف دیکھا جو ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ کل میرا نکاح ہے اور میری پڑھائی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی۔ وہ تینوں خوشی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن تینوں بالکل خاموش تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمدردی اور حیرت تھی۔
اسے جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتی ہوں۔ آئرہ کو ان کا یہ رویہ بہت عجیب لگا۔ اسے توقع تھی کہ وہ سب شور مچائیں گی اور سوالات کی بوچھاڑ کر دیں گی، مگر یہاں تو گنگا الٹی بہہ رہی تھی۔ تم تینوں ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ تم تینوں جانتی تھی کہ میرا کل نکاح ہے؟ لیکن کس کے ساتھ ہے میرا نکاح؟ یہ نہیں بتایا تم لوگوں نے؟ اسے کاندھے اچکائے۔ خیر چھوڑو، مجھے کیا لینا دینا کہ کون ہے، اب تو پڑھائی سے جان چھوٹے گی، اور میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اچھا یہ نکاح ہو جائے گا تو میری بھی کوئی عزت ہوگی اس گھر میں، ورنہ تو ہر وقت کی ٹانٹ ٹپٹ نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ روحانسی ہوتی ہوئی بولی اور پھر مسکرائی، کیونکہ اب اسے اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا۔ اس کی کزن ملیحہ سے رہا نہ گیا تو فوراً بول پڑی، تمہیں ذرا دکھ نہیں ہو رہا ہے کہ تم فیل ہو گئی ہو اور تمہارا فیوچر کیا صرف ایک شادی ہے؟ تمہارا شوق نہیں کہ تم پڑھ لکھ جاؤ اور کسی قابل بن جاؤ؟ یہ شادی تو عمر بھر کا بندھن ہے، اسے تم فرار کا راستہ کیوں سمجھ رہی ہو؟ آئرہ نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ بس کرو بیوی، یہ کتابی کیڑا تم ہی بنو، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی یہ موٹی موٹی کتابیں، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے کسی قابل بننے کا۔ اچھا ہے شادی ہو کے بن سور کر اپنے پیا کے گھر چلی جاؤں گی، پھر دیکھنا تمہیں جلا جلا کر اس کے ساتھ شاپنگ کرنے جاؤں گی، گھوموں گی پھروں گی، خوب مستی کروں گی۔ تم جیسی مجھے دیکھ کر رش کریں گی کہ کاش ہم بھی پڑھائی چھوڑ کر شادی کر لیتی اور تم لوگ اس کتابوں میں سر کھپاؤ۔ اسے رتی بھر بھی شرمندگی نہیں تھی کہ وہ فیل ہو چکی ہے یا اس نے اپنے والدین کا سر جھکا دیا ہے۔ اسے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ اب کوئی اسے صبح سویرے اٹھا کر کالج نہیں بھیجے گا، نہ ہی رزلٹ والے دن جہان شاہ کی عدالت لگے گی۔ افسوس ہے آئرہ تم پر کہ اس دفعہ بھی جہان لالا غلط نکلے۔ وہ کہتے تھے تم نالائق نہیں ہو، صرف توجہ نہیں دیتی۔ کاش کہ تم ان کی بات مان لیتی تو آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے اور شاید تمہیں یوں اچانک شادی کے بندھن میں نہ بندھنا پڑتا۔ ملیحہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ بس کرو، میں نے کہا ہے نا میرا دماغ نہیں کھاؤ۔ میں تو خوشی کے ساتھ ہواؤں میں اڑ رہی ہوں اور تم میرا موڈ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے چادر اوڑھ کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب پڑھائی کا بوجھ ختم ہو جائے گا اور کل ہی اس کا نکاح ہے۔ اسے اس بات سے قطعاً کوئی غرض نہیں تھی کہ کس سے اس کا نکاح ہے اور دولہا کون ہے، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا کہ محبوب محبت کرنے والا ہو تو دنیا جہان عورت کے قدموں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی بند آنکھوں میں خواب بننے لگی کہ اس کا ہونے والا شوہر اسے پلکوں پر بٹھائے گا اور وہ جہان شاہ کی قید سے آزاد ہو کر ایک نئی دنیا میں قدم رکھے گی۔ وہ بے خبر تھی کہ اس کے خوابوں کی تعبیر کیا نکلنے والی ہے اور قسمت نے اس کے لیے کیا کھیل رچا رکھا ہے۔ اگلے دن جمعہ تھا اور جمعے کے روز ہی اس کا نکاح طے پایا تھا۔ شاہ حویلی میں صبح ہی سے چہل پہل عروج پر تھی اور ہر طرف نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ گھر کے ملازمین ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے اور خواتین کی خوشی سے بھرپور قہقہے فضا میں گونج رہے تھے۔ آئرہ بھی آج بہت خوش تھی کیونکہ آج کا دن اس کے لیے آزادی کا پروانہ لے کر طلوع ہوا تھا۔ اسے اس بات کی بالکل بھی فکر نہیں تھی کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی، بلکہ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اب کوئی اسے زبردستی کتابیں نہیں تھمائے گا۔ اس کی ماں ہاتھ میں ایک نہایت نفیس اور قیمتی جوڑا تھامے کمرے میں داخل ہوئی تو آئرہ جو پہلے ہی شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی فوراً پلٹی۔ یہ لو آئرہ، یہ تمہارا نکاح کا جوڑا۔ انہوں نے محبت باش نظروں سے دیکھا اپنی بیٹی کو اور وہ سفید رنگ کا خوبصورت اور بھاری کام والا جوڑا بیڈ پر پھیلا دیا۔ کیسا لگا تمہیں یہ جوڑا؟ میری پسند ہے یہ، ماں نے مسکراتے پوچھا۔ آئرہ نے آگے بڑھ کر جوڑے کو ہاتھ لگایا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت خوبصورت ہے اماں، واقعی آپ کی چوائس تو کمال ہے۔ اس نے جوڑے کو اپنے اوپر لگا کر شیشے میں دیکھا، وہ واقعی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اچھا اماں، ایک بات تو بتائیں، ویسے میرا نکاح ہو کس سے رہا ہے؟ اس نے اچانک جوڑا بیڈ پر رکھا اور ماں کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لہجے میں تجسس کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ مجھے تو کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا، عام طور پر تو لڑکیوں کو لڑکے والے دیکھنے آتے ہیں نا، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کہ لڑکا لنگڑا ہے، لولا ہے جو چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ وہ اپنی مخصوص نادانی میں بولی۔ اس کی بات سن کر کمرے میں موجود اس کی کزنس نے ایک دوسرے کو دیکھا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ ارے پگلی، کیسی باتیں کرتی ہے، زبان کو لگام دے۔ خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں جو شخص مل رہا ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں ایک ہے۔ تمہارے نصیب پر تو خاندان کی لڑکیاں رشک کرتی ہیں، ماں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کی بلائے لی۔
اماں کون ہے؟ پھر بتا کیوں نہیں رہی آپ؟ آئرہ باقاعدہ مچل گئی۔ وہ اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، بتائیں نا اماں، کون ہے وہ شہزادہ جس کی آپ اتنی تعریفیں کر رہی ہیں؟ اسی لمحے اس کی کزن ملیحہ اور باقی کزنز نے زوردار قہقہ لگایا۔ ان کی ہنسی میں ایک عجیب سا راز چھپا تھا جسے آئرہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ امی نے گھور کر ان لڑکیوں کو دیکھا اور پھر آئرہ کی طرف متوجہ ہوئی جو سوالیہ نظروں سے ان کا چہرہ تک رہی تھی۔ شرم نہیں آتی؟ کیسی بے شرمی سے پوچھ رہی ہو کہ لڑکا کون ہے؟ ماں نے مصنوعی غصے سے اسے جھڑکا۔ پتہ چل جائے گا تمہیں بھی شام تک، اتنا بھی کیا اتاولا ہونا؟ شام تک کس ظالم سے انتظار ہو رہا ہے اماں؟ وہ جو پہلے کی طرح بے شرمی سے بولی تھی اس کے انداز پر ماں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ بس کر دو آئرہ، خدا کے لیے، آج تو دلہنوں کی طرح شرما لو۔ ماں ماتھے پر ہاتھ مار کر وہاں سے نکل گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آئرہ کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور وہ اسے خاموش تو نہیں کروا سکتی۔ ماں کے جانے کے بعد آئرہ نے دوبارہ اپنی کزنز کی طرف رخ کیا۔ تم لوگ تو ایسے ہنس رہی ہو جیسے پتہ نہیں میں نے کیا لطیفہ سنا دیا۔ بتاؤ نا، تم لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ دولہا کون ہے۔ آئرہ نے زچ ہو کر کہا، ہمیں تو سب پتہ ہے لیکن ہم بتائیں گے نہیں، سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ ملیحہ نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتے۔ آئرہ نے منہ پھلایا اور دوبارہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے بابا نے اس کے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا وہ بہترین ہی ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اسے کبھی دکھ نہیں دیں گے، اسی لیے وہ بے فکر تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ سرپرائز سمجھ رہی ہے وہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق بننے والا ہے۔ وہ خوب جی بھر کر تیار ہوئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود پر رش کر رہی تھی۔ سفید رنگ کا وہ قیمتی جوڑا اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ پورا گھر رنگ برنگے پھولوں سے سجا ہوا تھا اور ہر طرف روشنیوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ پھولوں کی لمبی لمبی لڑکیاں لٹکی ہوئی تھیں جن کی بھینی بھینی خوشبو پورے ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ یہ شاہ خاندان کی اس نسل کی پہلی خوشی تھی، اسی لیے اہتمام بھی شاندار تھا۔ عورتوں اور مردوں نے سب کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ سب سے نظریں بچاتی ہوئی اور اپنی کزنز کے حصار میں چلتی ہوئی حویلی کے بڑے لان میں سجے ہوئے اسٹیج پر آ کر بیٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر یہ دھڑکن خوف کی نہیں بلکہ جوش اور تجسس کی تھی۔ وہ شدت سے اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی جس کے ساتھ آج وہ نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے لیے کوئی بہتر فیصلہ ہی کیا ہوگا کیونکہ اس کے بابا اس سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو کبھی کانٹوں پر نہیں چلنے دیں گے۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک طرف سے آواز آئی، آئرہ تیار ہے کیا؟ نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ جی میں نے اسے اسٹیج پر بٹھا دیا ہے، آپ جلدی سے مولوی صاحب کو لے آئیں اور نکاح شروع کروائیں، دلہن بالکل تیار ہے۔ پاس کھڑی خاتون نے زور سے جواب دیا۔ آئرہ نے بے چینی سے پہلو بدلا، اس سے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے پاس کھڑی ملیحہ کو کونی ماری، خاندان کے بہت سے لوگ آ چکے تھے۔ آخر یہ مولوی صاحب کہاں رہ گئے اور میرا دولہا کہاں ہے؟ اسے کہو کہ اب آ بھی جائے، کیوں اتنا انتظار کروا رہا ہے؟ ملیحہ نے اسے گھورا۔ صبر کر لو آئرہ، آ جائے گا دولہا بھی، اتنی بےتاب کیوں ہو رہی ہو؟ آج پتہ چلے گا ذرا جہان شاہ لالا کو، آئرہ نے ناک چڑھاتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ بڑا روب جماتے تھے نا مجھ پر، پڑھتی نہیں ہو نالائق ہو، اب دیکھیں گے نا میرے دولہے کو تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ پتہ نہیں سمجھتے کیا ہیں خود کو کہ بس وہی دنیا میں سب سے قابل اور ہینڈسم ہے، بڑے پڑھاکو ہیں۔ یہ تو کیا ہوا، میرا دولہا بھی تو بہت خوبصورت ہوگا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اپنے ہونے والے شوہر کا ایک خیالی خاکہ بنا ہوا تھا جو جہان شاہ سے بالکل مختلف تھا۔ اللہ کرے اس ہلاکو خان جیسا تو نہ ہی ہو، نہیں تو پوری زندگی خراب ہو کر رہ جائے گی۔ اس نے زیر لب دعا مانگی، اس ہلاکو خان سے تو بات کرنا بھی محال ہے، ہر وقت ناک پر غصہ دھرا رہتا ہے، نہ ہنستا ہے نہ مسکراتا ہے، بس حکم چلانا آتا ہے۔ میرا شوہر تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، وہ تو مجھ سے پیار سے بات کرے گا، میری ہر بات مانے گا اور ہم دونوں مل کر جہان شاہ لالا کی ناک میں دم کر دیں گے۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ تصور کر رہی تھی جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوگی تو جہان شاہ کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا۔ ملیحہ تم دیکھنا، آج میں سب کو غلط ثابت کر دوں گی۔ سب کہتے ہیں نا کہ آئرہ کا کچھ نہیں بن سکتا، دیکھ لو آج سب سے پہلے میری شادی ہو رہی ہے اور وہ بھی اتنی دھوم دھام سے۔ اس نے گردن موڑ کر مہمانوں کی طرف دیکھا جہاں مردوں کی سائٹ پر کافی ہجوم تھا۔
ملیحہ کیا تمہیں میرا دولہا نظر آ رہا ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ نہیں ابھی نہیں آیا، شاید تیار ہو رہا ہوگا، ملیحہ نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ حد ہے ویسے، لڑکی اسٹیج پر بیٹھی اور جناب کو تیاری سے فرصت نہیں مل رہی۔ خیر ہے، جتنا مرضی بن سنور لے، رہے گا تو میرا غلام ہی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس ہلاکو خان کی وہ برائیاں کر رہی ہے اور جس سے جان چھڑوانے کے لیے وہ شادی کے لڈو کھانے کو تیار بیٹھی ہے، قسمت اسی کے نام کی لکیریں اس کے ہاتھوں میں کھینچ چکی ہے۔ وہ اپنی معصومیت اور بے وقوفی میں خوش تھی اور آنے والے طوفان سے بالکل بے خبر تھی۔ اچانک اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش رہے گی اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گی، لیکن تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے جہان شاہ کی طرف پڑی، جو سفید رنگ کے انتہائی قیمتی اور کلف لگی شیروانی میں ملبوس تھا۔ وہ اپنے بابا کے ساتھ اسی طرح وقار اور دبدبے سے چلتا ہوا آ رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ اپنے دربار میں آتا ہے اور رعایا اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سخت اور ناقابل تسخیر تاثر تھا جس نے آئرہ کے دل میں ایک انجانہ سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ جہان شاہ کا قد کاٹ اور شخصیت ایسی تھی کہ وہ ہزاروں میں بھی الگ نظر آتا تھا، اور آج تو وہ واقعی کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، مگر آئرہ کی نظر میں اس صرف ایک خوف کی علامت تھا۔ آئرہ نے اسے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے کنفیوز ہو گئی اور اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہ لالا نے آج دولہا والا گیٹ اپ کیوں کر رکھا ہے اور یہ اتنے بن سنور کر کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے سوچا اور گردن اچکا کر اس نے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید اس کا دولہا ان کے پیچھے آ رہا ہو یا شاید وہ اپنے دوست کو لے کر آ رہے ہو، مگر ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف خاندان کے دیگر مرد حضرات تھے۔ جہاں شاہ سیدھا چلتا ہوا اسٹیج پر چڑھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آ کر عین اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ آئرہ کا منہ تو حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ہکا پکا ہو کر کبھی جہان شاہ کو دیکھتی اور کبھی سامنے بیٹھے مہمانوں کو، جو بڑی محبت اور عقیدت سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لالا، آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ یہ دولہا کی جگہ ہے، آپ پلیز سائڈ پر ہو جائیں۔ میرا دولہا آنے والا ہوگا تو اسے برا لگے گا۔ اس سے رہا نہ گیا تو وہ فوراً بول پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور ناگواری تھی، کیونکہ وہ جہان شاہ کو اپنے قریب برداشت کرنے کی عادی نہیں تھی، اور آج تو اس کا خاص دن تھا۔ جہان شاہ نے ایک سرد اور اسپاٹ نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے انتہائی آہستگی سے بولا، جو صرف آئرہ ہی سن سکی، چپ کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہو، ایک لفظ بھی اب منہ سے نہ نکلے اور نہ ہی کوئی تماشا بنانے کی کوشش کرنا۔ لیکن لالا، میرا دولہا کہاں ہے اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ آئرہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پڑھائی سے جان چھوٹ رہی ہے نا تمہاری؟ تو پھر سوال مت کرو، نکاح ہونے لگا ہے تو اب خاموشی اختیار کرو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے آئرہ کی بات کاٹتے ہوئے اسے سخت وارننگ دی اور نظریں سامنے جما لی۔ آئرہ کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر سب کو بتائے کہ جہان شاہ لالا اس کی جگہ پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور زبردستی دولہے کی جگہ سنبھال لی ہے، مگر تبھی مولوی صاحب نے رجسٹر کھول لیا اور مائک اپنے قریب کر لیا۔ آئرہ شاہ بنت نعمان شاہ، کیا آپ کو جہان شاہ ولد عزیز شاہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ حق مہر 50 لاکھ روپے سکہ راج الوقت۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو اور آسمان سر پر آ گرا ہو۔ اس کے دماغ میں زوردار دھماکے ہونے لگے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا مطلب اس کا نکاح جہان شاہ لالا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ ششدر رہ گئی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور ہاتھوں میں پسینہ چھوٹنے لگا۔ وہ بے یقینی سے مولوی صاحب کو دیکھنے لگی کہ شاید انہوں نے غلط نام لے لیا ہے۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ لالا ہے میرے، میں ان سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کا دل چیخا تھا مگر زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ اس اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ وہی سرپرائز تھا جس کی بات سب کر رہے تھے کہ گھر والوں نے مل کر اس کے خلاف یہ سازش تیار کی تھی؟ امام صاحب نے دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ اپنے الفاظ دہرائے، لیکن آئرہ پھر بھی خاموش تھی۔ وہ تو جیسے کسی بت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور سانس رک گئی۔ بیٹا جواب دیجئے، مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے نرمی سے کہا۔ سامنے بیٹھے مہمانوں میں خسر پھسر شروع ہو گئی کہ دلہن جواب کیوں نہیں دے رہی۔ تبھی اس کی ماں نے پریشانی کے عالم میں اس کے قریب آ کر
اس کو کاندھے سے ہلایا۔ آئرہ جواب دو مولوی صاحب کی بات کا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بناؤ۔ نکاح ہو رہا ہے تمہارا بیٹا، جلدی بولو ورنہ جہان شاہ کا غصہ تم جانتی ہو۔ اس نے ایک دفعہ امید بھری نظروں سے ماں کی طرف دیکھا کہ اس کا ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسی لمحے سے اپنی بیوقوفی پر حد سے زیادہ غصہ آیا، جو بالکل اپنے نکاح کے وقت یہ معلوم کر پائی تھی کہ اس کا نکاح کسی اور سے نہیں بلکہ جہان شاہ لالہ سے ہو رہا ہے، جس کے سائے سے بھی وہ ڈرتی تھی اور جس سے نفرت کرتی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں التجا نہیں بلکہ حکم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ اگر اس نے انکار کیا تو خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی اور جہان شاہ اسے کبھی موت نہیں کرے گا۔ اس نے بے بسی سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ قبول ہے، اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ اس کی موت کے پروانے پر دستخط تھے۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور بے بسی تھی جسے صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، جنہیں اس نے جلدی سے صاف کیا تاکہ جہان شاہ نہ دیکھ لے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، ہر طرف سے مبارکباد کی صدائیں آنے لگی، مگر آئرہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے سب اس کی بربادی پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کی جانے لگی، مگر آئرہ کو وہ کانٹوں کی طرح چپ رہی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے اپنے برابر میں بیٹھے جہان شاہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو اور اپنی پسند کی چیز حاصل کر لی ہو۔ وہ فاتحانہ انداز میں بیٹھا تھا، جبکہ آئرہ اپنی ہی نظروں میں ہار چکی تھی۔ نکاح کی تکمیل کے بعد ابھی مبارکبادوں کا سلسلہ تھما بھی نہیں تھا، اور آئرہ ابھی اپنے ہوش و حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہاں ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اصل دھماکہ تو تب ہوا جب جہان شاہ نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے اپنی شیروانی کے کالر درست کیے اور انتہائی سنجیدگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا فیصلہ کن تاثر تھا جسے دیکھ کر عزیر شاہ بھی چونک گئے۔ بابا، میں چاہتا ہوں کہ آج اور ابھی رخصتی بھی ہو جائے۔ جہان شاہ کے اس غیر متوقع اور اچانک اعلان پر وہاں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ سب سے زیادہ حیرت اس کے والد عزیر شاہ کو ہوئی تھی، کیونکہ رخصتی کا فی الحال کوئی پروگرام طے نہیں تھا۔ لیکن بیٹا، ہم تمہاری شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں، یہ اتنی جلدی اور اس طرح افراتفری میں رخصتی کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو بہت ارمان سجا رکھے ہیں، اور خاندان کی روایات بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ابھی تو مہمان بھی پوری طرح نہیں آئے اور تم رخصتی کی بات کر رہے ہو۔ عزیر شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مگر جہان شاہ فیصلہ کر کے اٹھا تھا اور وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا شخص نہیں تھا۔ دیکھیں بابا، شادی تو اسی گھر میں ہونی اور آئرہ کو اسی چھت کے نیچے رہنا ہے۔ ہم دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے نا کچھ دنوں کے بعد۔ میں اس معاملے میں مزید تاخیر نہیں چاہتا۔ آج فی الحال رخصتی ہو جانی چاہیے، کیونکہ میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی فضول رسم و رواجوں میں وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے نکاح ہی سب سے اہم تھا جو ہو چکا۔ اس نے آئرہ کی طرف دیکھتے ہوئے الفاظ کہے جو ابھی تک بت بنی اپنی جگہ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ جہان شاہ کی نظروں میں ایک عجیب سی ملکیت تھی جو آئرہ کے وجود میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ وہ یہ باور کروا رہا تھا کہ اب اس کی ہر سانس، ہر فیصلہ جہان شاہ کی مرضی کا محتاج ہے، جبکہ آئرہ اس لمحے سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جہان شاہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر اسے اپنی آزادی مکمل طور پر ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن اس لمحے اسے اپنا آپ کہیں دور خلا میں کھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے نکاح کا جھٹکا اور اب یہ رخصتی کا اعلان، اسے لگ رہا تھا اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور وہ شکنجے میں کس چکی ہے۔ بڑوں کے درمیان مختصر سی بحث ہوئی، لیکن آخرکار جہان شاہ کی ضد اور ٹھوس منطق کے آگے سب کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ویسے بھی جہان شاہ کی بات ٹالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، اور وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا جس کے فیصلوں پر سب آنکھ بند کر کے عمل کرتے تھے۔ فیصلہ ہو گیا کہ رخصتی ابھی ہوگی اور آئرہ کو جہان شاہ کے پورشن میں منتقل کیا جائے گا۔ سیڑھیوں کے عین درمیان جب آئرہ نے آخری بار مزاحمت کرتے ہوئے قدم روک لیے اور واپس موڑنے کی کوشش کی تو سامنے جہان شاہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ اس نے ایک سخت اشارے سے آئرہ کو لے جانے والی خواتین کو وہیں رکنے اور واپس جانے کا حکم دیا۔ پل بھر میں سیڑھیاں خالی ہو گئیں اور جہان شاہ نے جھک کر آئرہ کے کان میں ایک ایسی سرد سرگوشی کی جس نے اس کے رگو پے میں خوف ہی خوف بھر دیا۔
تہذیب سے اپنے قدموں پر چل کر کمرے تک جاؤ گی یا میں تمہیں کاندھے پر اٹھا کر لے جاؤں؟ فیصلہ تمہارا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر میں لے کر گیا تو وہ تماشا تم پوری زندگی نہیں بھول پاؤ گی۔ اس دھمکی نے عائرہ کے جسم سے رہی سہی جان بھی نکال لی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ بنا کوئی آواز نکالے سر جھکا کر اوپر کی جانب چل پڑی۔ عائرہ کو خواتین نے گھیر کر کمرے کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو وہ ہوش میں آئی، اور جیسے اسے احساس ہو کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا، اس نے شدید مزاحمت شروع کر دی۔ میں نہیں جاؤں گی جہان لالا کے کمرے میں، ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ چیخی تھی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور خوف تھا کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ اس کا سارا میک اپ آنسوں کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بچوں کی طرح مچل رہی تھی اور اپنے قدم زمین پر جما لیے تھے۔ کیوں نہیں جاؤ گی تم؟ ہوش کے ناخن لو عائرہ، اب وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہی دنیا کا دستور ہے۔ ماں نے اسے سختی سے خود سے الگ کرتے ہوئے ڈانٹا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نہیں مانتی انہیں شوہر، آپ لوگوں نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، سب نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا ہے، آپ سب جھوٹے ہیں۔ وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کزنز کو پیچھے دھکیل رہی تھی جو اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بھاگ جائے یہاں سے اور کہیں دور چلی جائے۔ اس شخص کے ساتھ مجھے بیاہ دیا جس سے میں نفرت کرتی ہوں اور جس سے میں ڈرتی ہوں۔ مجھے تو یہاں سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، پڑھائی سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ تو موت سے بھی بدتر سزا ہے۔ آپ نے میری خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں کیا اماں۔ وہ اپنی ماں سے شکوہ کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ دکھ اور شکایت تھی۔ اسے اپنی ماں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کریں گی اور اسے اس جلاد کے حوالے کر دیں گی۔ بس کرو عائرہ، خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان بند رکھو۔ اب وہ تمہارا مجازی خدا ہے اور اس کے خلاف ایک لفظ بھی مت بولنا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ ماں نے غصے سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ اس کی آواز باہر مردوں تک نہ جائے۔ تبھی اس کی ماں نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا جو پتھر پر لکیر تھا۔ جب تم نے اپنے نصیب کو مان ہی لیا ہے اور نکاح ہو چکا ہے تو اس بات کو بھی مان لو۔ اب یہی تمہاری حقیقت ہے اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جہان شاہ ایک ذمہ دار مرد ہے اور وہ تمہیں خوش رکھے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ خوش رکھے گا؟ وہ تو میری جان نکال دے گا اماں۔ آپ نہیں جانتی وہ کتنا ظالم اور کتنا غصے والا ہے۔ میں وہاں زندہ نہیں بچوں گی۔ عائرہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور انکار کر رہی تھی، مگر اس کی چیخوں پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے زبردستی تیار کیا جا رہا تھا اور دھکیلا جا رہا تھا تاکہ اسے جہان شاہ کے کمرے میں بھیجا جا سکے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی اور دل ہی دل میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی جس نے اسے آسمان سے گرا کر کھجور میں اٹکا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اور آگے صرف جہان شاہ کی حاکمیت ہے۔ چلو اب شاباش، ہمت کرو، یہ ہر لڑکی کی زندگی میں ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ملیحہ اور باقی کزنز نے اسے زبردستی بازو سے پکڑا اور جہان شاہ کے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر اسے گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے جایا گیا جو جہان شاہ کے پرائیویٹ پورشن کی طرف جاتی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ اس دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جس کے پیچھے اس کی نئی زندگی اور اس کا سخت گیر شوہر اس کا منتظر تھا۔ عائرہ کو خواتین زبردستی کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دروازہ باہر سے بند ہوتے ہی کمرے میں ایک ایسی بھیانک خاموشی چھا گئی جو عائرہ کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر پھسلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے اپنی ماں، اپنی کزنز اور پورے خاندان پر شدید غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اسے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی اور اپنی قسمت کا ماتم کرتی رہی، لیکن کوئی اس کے آنسو پونچھنے والا نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ اس آواز نے عائرہ کے وجود میں جیسے بجلی بھر دی۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی اور بیڈ کی دوسری جانب جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے والا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ لمحہ آ پہنچا جس کا اسے سب سے زیادہ خوف تھا۔ دروازہ کھلا اور جہان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے اندر آتے ہی کمرے کا دروازہ حرارت جیسے منفی ڈگری تک گر گیا۔ وہ ایک انتہائی روپ دار شخصیت کا روپ دھارے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر وہی سخت اور سرد تاثرات تھے جو ہمیشہ سے
آئرہ کی جان نکالتے آئے تھے۔ اس نے اندر آتے ہی آئرہ کی طرف دیکھا تک نہیں، انتہائی نفاست اور اطمینان سے اپنی شیروانی کا بھاری کوٹ اتارا اور اسے الماری کے ہینگر میں لٹکانے لگا۔ اس کا یہ پرسکون انداز آئرہ کو مزید خوفزدہ اور مشتعل کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی موجودگی، اس کے آنسو جہان شاہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آئرہ جو اب تک خوف سے کانپ رہی تھی، جہان شاہ کی اس بے اعتنائی پر غصے سے بھر گئی۔ وہ بیڈ سے چند قدم آگے بڑھی اور اپنی کانپتی ہوئی آواز میں پوری قوت جمع کرتے ہوئے بولی، دھوکہ کیا ہے آپ نے میرے ساتھ لالا، یہ سب آپ کی ملی بھگت تھی، آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ اس کے منہ سے لفظ لالا نکلنا تھا کہ جہان شاہ کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے آہستگی سے الماری کا دروازہ بند کیا اور مڑ کر آئرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چنگاری تھی جس نے آئرہ کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ ایک شکاری کی طرح آہستہ آہستہ چلتا ہوا آئرہ کے قریب آیا۔ آئرہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر اس کے پیر جیسے زمین میں گڑ گئے۔ خبردار اگر آج کے بعد تم نے مجھے لالا کہا تو۔ اس کی آواز دھیمی مگر انتہائی خطرناک تھی۔ تو کیا کہوں پھر؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی، آپ لالا ہی تو ہیں میرے، بچپن سے میں نے آپ کو اسی روپ میں دیکھا ہے۔ شوہر ہوں اب میں تمہارا، اپنے ذہن میں بٹھا لو یہ بات۔ اس نے آئرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے باور کروایا۔ آئرہ ہکا بکا اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہان شاہ اتنی ڈھٹائی سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں نہیں مانتی، ہرگز نہیں مانتی اس رشتے کو اور اس نکاح کو۔ میرے لیے یہ کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے بھی اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ جہان شاہ نے بجلی کسی تیزی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے اتنے قریب کیا کہ اس کے درمیان فاصلہ ختم ہو کر رہ گیا۔ یہ عمل اتنا اچانک تھا کہ آئرہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ جہان شاہ کے سینے کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور اس قدر قریب تھی کہ وہ اس کے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں واضح سن سکتے تھے۔ جہان شاہ کی گرفت اس کے بازو پر آہنی شکنجے کی طرح سخت تھی۔ آئرہ نے خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، بدتمیزی مت کرے میرے ساتھ۔ وہ اسی گرفت سے آزاد ہونا چاہ رہی تھی اور کسی پرندے کی طرح اس کے بازو میں پھڑ پھڑا رہی تھی، مگر جہان شاہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ جیسے انسان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ آپ ظالم ہیں، خود غرض سے، آپ نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ آئرہ نے نفرت بھرے لہجے میں اس کے منہ پر کہا۔ اس کی یہ بات سن کر جہان شاہ کی آنکھوں میں سرد مہری مزید بڑھ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آئرہ کو خود سے الگ کیا اور اسے بیڈ پر دے پٹخا۔ آئرہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بیڈ پر جا گری۔ جہان شاہ نے اپنی آستینوں کے بٹن کھولتے ہوئے اسے حقارت سے دیکھا اور وہ الفاظ کہے جو آئرہ کی سماعتوں پر پگھلا ہوا سیسا بن کر ٹپکے۔ اچھا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے نکاح کرنے کا اور تمہارے ساتھ رہنے کا۔ اپنے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہوں۔ یہ سب صرف اور صرف مجبوری ہے۔ بابا کی زندگی میں انہیں کوئی غم نہیں دینا چاہتا، اسی لیے میں نے یہ قربانی دی ہے۔